हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के नॉवल बंधन मोहब्बत का पार्ट 3। आज अफसाल और माहम ने चले जाना था शादी पर, और फिर इसके बाद ईमान ने सारा वक्त अपने भाई के साथ गुजारना था। इसके लिए वो आज ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए आया। इब्राहिम, काम का कितना ज़्यादा बोझ है। इस वक्त मुझे अच्छे वर्कर्स की ज़रूरत है। सॉरी, इस वक्त मैं छुट्टी नहीं दे सकता। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बॉस ने बेबसी से कहा। वो पिछले 11 साल से इसके ऑफिस में काम कर रहा था। यहाँ काम के साथ साथ इसने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की थी। इस कंपनी और यहाँ के बॉस ने हर अच्छे बुरे वक्त में इसका साथ दिया था। इस बुरे वक्त में वो इन्हें छोड़ नहीं सकता था। अपने बॉस को दिलासा देकर बाहर आ गया। इसे ईमान के साथ ना रहने का दुख था, लेकिन फिर भी ईमान ने अगले 3 दिन घर में ही रहना था और इस बात को लेकर वो काफी पुरसुकून हो गया था। आज ऑफिस से घर जाने के बाद इसका इरादा ईमान के साथ बैठकर बहुत देर बातें करने का था। वो अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा करना चाहता था, जबकि ईमान भी समरा से 1000 बार पूछ चुकी थी, इब्राहिम भाई वापस कब आएंगे, जिस पर समरा मुस्कुरा कर कहती, शाम तक आ जाएंगे। शाम से रात हो गई और रात के 10 बज गए, लेकिन इब्राहिम वापस न आया। वो बाहर बैठी सोफे पर इसका इंतजार कर रही थी, जहां बचपन से करती थी कि कब वो आएगा और ईमान इसे खाना देगी। नींद से इसका बुरा हाल हो रहा था। इसने अफसाल और माहम को आज शादी पर भेजा था। इनका सामान तैयार किया, जबकि माहम की सारी चीजों के साथ सब कुछ मैच करके रखा था, ताकि अफजाल को कोई परेशानी ना हो। और फिर सारा दिन साहिल को संभाला। काम वैसे भी समरा ने कोई उसे ना करने दिया था। इसे याद था, इसकी शादी वाले दिन भी वो अपने भाई के कपड़े इस्त्री कर रही थी, लेकिन अब इसके कामों की नौयत बदल चुकी थी। अब इसके भाई को संभालने के लिए इसकी बीवी थी, जबकि वो अपने शौहर और बच्चों को संभालती थी। इंतजार कर करके वो थक चुकी थी। जब इब्राहिम 11 बजे तक भी ना आया तो वो अंदर अपने रूम में जाने लगी। तभी इब्राहिम आया। वो काफी थका हुआ था। सलाम करके इसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। समरा ने आकर खाने का पूछा तो इसने बताया कि वो खाना खा चुका है। भाई, आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आप आराम करें। अभी इसके करीब बैठे हुए 5 मिनट ही हुए थे जब इसे इब्राहिम की थकावट का एहसास हुआ। वो बेचारा सारा दिन थका हारा घर आया था और अब ईमान के साथ वक्त गुजार रहा था। अरे नहीं नहीं, बैठो, हम बातें करते हैं। इब्राहिम ने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया। भाई, मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। देखें, आपकी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। मैं तो अभी यहाँ ही हूँ, हम कल बातें करेंगे। आप जाएं, आराम करें। इब्राहिम की तबीयत बेचैन देखकर वो इसके करीब से उठ गई, जबकि इब्राहिम सोच रहा था कि एक दूसरे से बातें करने के लिए इसे वक्त और सेहत का ख्याल कैसे आया। ये इसकी वही बहन थी जो इसकी बीमारी पर सारी सारी रात इसके सरहाने बैठकर गप्पे मारती थी, ना खुद सोती थी और ना इसे आराम करने देती थी। हाँ, बदल गया था कुछ, बदल गया था शायद सब कुछ। अब इसकी बहन इसकी चिपकली या मेंढकी ना रही थी। इब्राहिम को याद था कि वो इसे कालू कहकर पुकारता था, जबकि इसकी रंगत में कोई कालापन ना था। इसे प्यार से मानो, एमी और ना जाने कितने नामों से पुकारता था, लेकिन अब वो ईमान थी, सिर्फ ईमान। अगले दिन भी इसकी आंख देर से खुली। इब्राहिम जा चुका था। अब वो जानती थी कि इसे वापस लेट ही आना है। कल जो उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात की थी, इसमें इब्राहिम ने इसे यही बताया था कि इसकी कंपनी आजकल लॉस में चल रही है। काम का बोझ बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसे ओवर टाइमिंग करनी पड़ रही है। परसों इतवार था। इब्राहिम ने सारा दिन ही घर पर रहना था, लेकिन परसों इसका आखिरी दिन था। यहाँ तो क्या वो सिर्फ एक ही दिन अपने भाई के साथ गुजारेगी।
کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو؟ وہ ایک دوسرے سے کھل کر بات کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ ایک دوسرے کے سامنے آتے، ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے آگے پیچھے کی باتیں کرتے۔ وہ جو امی کے غم میں اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی، اپنے بھائی کی شادی میں نہ آنے کا غم منانا چاہتی تھی، وہ جو حماد کے پیدا ہونے پر وہ نہ آ پائی تھی لیکن وہ کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ ایک اجنبیت کی دیوار ان دونوں میں آ کر کھڑی ہو چکی تھی اور وہ دونوں اس دیوار کو گرا نہیں پا رہے تھے۔ ایمان کو لگا جیسے ابراہیم بدل گیا ہے، وہ اس کا پہلے جیسا بھائی نہیں رہا، اور ابراہیم سوچ رہا تھا کہ ایمان بدل چکی ہے، اب وہ اس کی چپکلی نہیں بلکہ ایک سمجھدار لڑکی بن چکی ہے جس پر اس کے گھر، بچوں کی، شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے میکے کے رشتے پیچھے چھوٹ چکے ہیں، اب وہ اپنے نئے نئے رشتے نبھا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ایمان کے سونے کا سن کر وہ اداسی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ سمرا نے اس کی اداسی کو بہت نوٹ کیا تھا۔ صبح سویرے وہ گھر سے آفس چلا گیا۔ کل آخری دن کے بعد پرسوں صبح ایمان نے نکل جانا تھا اور پھر نہ جانے بہن بھائی کی کب ملاقات ہو۔ آج تیسرے دن وہ 10 بجے ہی کام سے فارغ ہو گیا تھا، سیدھا گھر آیا جہاں اس کی بیٹی ایمن اور ایمان ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پریشانی سے آگے آیا۔ یہ میرے بابا نے دیا ہے میرے لیے، خبردار جو آپ نے ہاتھ لگایا۔ ایمن اپنا ٹیڈی اس سے چھینتے ہوئے بولی، بڑا آیا تمہارا باپ تمہیں دینے والا، یہ میرے بھائی نے مجھے میرے 13ویں برتھ ڈے پر دیا تھا، یہ میرا ہے۔ ایمن نے پھر سے اسے کھینچا۔ جا کر اپنے باپ سے پوچھ لے کہ کس کا ہے۔ ایمان بھی چھوٹے بچے کی طرح اپنا ٹیڈی چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم مسکرایا اندر آیا، یہ آ گیا تمہارا باپ، ابھی پوچھتی ہوں میں۔ ایمان نے ٹیڈی اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اونچا کیا۔ بتاؤ کس کا ہے؟ ہمت کیسی ہوئی خرگوش کہیں کے میرا ٹیڈی اٹھا کر اپنی بیٹی کو دینے کی؟ وہ مکمل لڑائی کے موڈ میں اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، جبکہ ایمن اچھل کر اپنا ٹیڈی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمان، اسے اچھا لگتا تھا میں نے اٹھا کر دے دیا، اور اگر تمہیں اتنا ہی پسند تھا تو لے جاتی اپنے ساتھ، رکھ کر کیوں گئی تھی؟ اب یہ میری بیٹی کا ہے، دو اسے واپس۔ اس نے ایک ہی لمحے میں اسے چھین کر ایمن کے حوالے کر دیا، جبکہ ایمان صدمے سے اپنا ٹیڈی بیئر اسے لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایمن کے لیے وہ ضروری تھا کیونکہ وہ اپنے ٹیڈی کے ساتھ سوتی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ جس پھپھو کے وہ سب سے زیادہ خلاف ہے، یہ اسی کی چیز ہے۔ ایمان منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ارے تم اب بچی تھوڑی ہو یار، ارے یار تمہیں نیا لا دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تمہاری وہ لاڈلی میری رس ملائی بھی کھا گئی ہے، بھوکے باپ کی بیٹی، وہ تم کل میرے لیے لائے تھے۔ ایمان نے مزید منہ پھلایا۔ میں صبح اور لے آؤں گا، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میرا پیارا خرگوش۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ اور ٹیڈی بھی لے کے دینا، وہ وہیں پر سر رکھے ہوئے بولی، جبکہ سمرا مسکراتے ہوئے ایمن اور حماد کو سلانے چلی گئی۔ کیوں، یہ ٹیڈی ہے تو تمہارے پاس؟ اس نے سوتے ہوئے ساحل کی طرف اشارہ کیا، جو اتنے شور شرابے کے باوجود بھی نہ اٹھا تھا۔ ایمان مسکرائی۔ میری بیڈمنٹن کٹ تو نہیں اٹھائی تھی نا؟ اگر اسے کوئی نقصان ہوا تو میں جان نکال دوں گی تمہاری، تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں، وہ صحیح سلامت ہے، ابراہیم نے جلدی سے بتایا۔ ہم دونوں کھیلیں گے، ایمان نے چہکتے ہوئے کہا۔ چھت پہ گئی تھی، میرے سارے پودے ٹھیک سے لگے ہیں، اس نے مزید بتایا۔ اور وہاں جو میں نے نئے لگائے ہیں ان کا کیا؟ ابراہیم نے اس کے جانے کے بعد اس کے پودوں کا بہت خیال رکھا تھا۔ سارے اچھے ہیں، لیکن میرے ہاتھ سے لگے ہوئے پودوں کی الگ ہی رونق ہے۔ وہ اترائی تھی۔ آنکھیں کھول کے دیکھتی تو پتہ چلتا رونق زیادہ کس کی ہے، ابراہیم نے بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ اس کی پھولوں والے خوبصورت پودے واقعی سارے پودوں کو چار چاند لگاتے تھے۔ جناب، میں نے آنکھیں کھول کر ہی دیکھا ہے۔ وہ گلابی پھولوں والا پودا کہاں گیا؟ ایمان نے پوچھا، کیونکہ وہ اس کا فیورٹ تھا۔ غلطی سے ایک دن ایمن کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس نے توڑ دیا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا کارنامہ سنایا۔
تمہاری یہ بیٹی بالکل افلاطون ہے، میری ساری چیزوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اس نے۔ ایمان نے منہ بنا کر اس کی بیٹی کی شکایت لگائی۔ بالکل تم پہ گئی ہے، تمہاری ساری حرکتیں سب عادتیں ہیں اس میں۔ ابراہیم مسکرایا تھا۔ آج امی ہوتی نا سیدھا کر دیتی تمہاری لاڈلی کو میری طرح، ایمان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ امی کے ذکر پر ابراہیم اداس ہو گیا۔ کاش امی یہاں ہوتی، تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ ہاں تو خوش تو انہیں ہونا ہی تھا، آفٹر آل اتنی اچھی ماں ہوں، اتنی اچھی بیوی، تمیزدار لڑکی بن گئی ہوں میں۔ ایمان شروع ہوئی تو ابراہیم نے اس کی بات کاٹی۔ اس لیے نہیں، یہ سوچ کے کہ آج بھی ان کی بیٹی عقل سے پیدل ہے۔ ابراہیم نے مذاق اڑایا۔ تمہارا سہرا کس نے باندھا تھا؟ وہ 8 سال میں یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کا حق کسی اور کو دے دے۔ وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سہرا کس نے باندھا ہے۔ وہ تو بس آج خود کو روک نہیں پائی تھی تو پوچھ ہی لیا۔ کسی نے نہیں، یہ میری بہن کا حق تھا، میں کسی اور کو کیوں دیتا؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب رات کے 2:30 بج گئے۔ ابراہیم کو بھوک ستانے لگی۔ سمرہ کو جگا کر اس کو کھانا دینے کا بولتا ہوں، ابراہیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو نا اس کو، چلو پارٹی کرتے ہیں، ایمان نے آئیڈیا دیا۔ پھر دونوں مسکراتے ہوئے کچن میں آئے، جہاں آلو تو نہیں تھے، ہاں لیکن نوڈلز کے پیکٹس پڑے تھے جو کہ وہ ایمن کے لیے لاتا تھا۔ فریج کھولا، جہاں پہ چاکلیٹس تھیں وہ بھی ایمن کی ہی تھیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میری بیٹی کی چاکلیٹ کھانے والی ہو، ابراہیم نے گھورا۔ کوئی شاہی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے تمہاری لاڈلی، اس گھر کی پہلی بیٹی میں ہوں، ان چاکلیٹ پہ میرا حق ہے۔ کیسی بے حس پھپھو ہو تم، رات کے 2:30 بجے بھتیجی کی چاکلیٹ چرا کر کھا رہی ہو؟ ابراہیم نے شرم دلانے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاں وہی بھتیجی جو آج صبح مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بابا کے بال کیوں کھینچتی تھیں۔ دل کیا ایک بار نوابزادی کو بتاؤں وہ تمہارا باپ بعد میں ہے، میرا بھائی پہلے ہے۔ لیکن تمہاری بیٹی بھی کیا چیز ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہونٹ باہر نکالتی ہے اور رونے لگتی ہے، روتے ہوئے اتنی فنی فیس بناتی ہے، ایمان نے کہکہا لگایا، جس پر ابراہیم نے اسے گھورا تھا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی شان میں گستاخی کو کیسے برداشت کرتا؟ بس بہت ہو گیا ایمان، اب میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ مت کہنا۔ ہاں بھائی بالکل، بادشاہ سلامت خرگوش صاحب کی بیٹی کی شان میں گستاخی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں یہ حماد کس پہ گیا ہے، کتنا کیوٹ، کتنا پیارا بچہ ہے، اور یہ تمہاری بیٹی ایمن، باپ کی چمچی۔ ایمان پھر سے شروع ہو گئی۔ ساری رات باتوں میں گزر گئی۔ سمرہ نے جب صبح اٹھ کر کچن کا حال دیکھا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ دونوں تو سو چکے تھے اور یہ ابراہیم کا ہی مشورہ تھا کہ ہم صبح کچن صاف کر لیں گے۔ جگہ جگہ نوڈلز کے پیکٹ پڑے تھے، جبکہ ایمان اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر سے گند پھیلا کر بہت خوش تھی۔ سلیقہ شعوری کا مظاہرہ کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد اسے کھل کر جینے کا موقع ملا تھا۔ 2 بجے وہ اٹھی جب افضال نے فون کر کے بتایا کہ وہ صبح تک پہنچ آئے گا اور پھر ان کے گھر سے ہی واپسی کے لیے نکلیں گے۔ ایمان اٹھ کر کچن میں آئی تو اسے بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ سمرہ سارا کچن شیشے کی طرح چمکا چکی تھی۔ اس کی وجہ سے بیچاری سمرہ کو اتنی پریشانی سہنی پڑی، جس کے لیے اس نے سمرہ سے معذرت کی۔ ارے اس میں سوری والی کون سی بات ہے، آپ کے افلاطون کارنامے میں پچھلے 8 سال سے سن رہی ہوں، اس مظاہرے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ایمن کا موڈ آج کیوں آف ہے؟ اس نے ایک نظر ایمن کو دیکھا جو گھر کی سیڑھیوں پر منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ وہ حماد نے فریج سے اس کی چاکلیٹ اٹھا کر کھا لی اور اب وہ قبول نہیں کر رہا، اس لیے وہ ابراہیم کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہے کہ اپنے شکایت نامہ کھولے۔ سمرہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سارا الزام حماد پر آنے پر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ اب اس کا لاڈلا اپنی پھپھو کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا، لیکن اس کے بھائی کا کیا بھروسہ تھا وہ کہیں اس کی بھتیجی کے سامنے اس کی عزت کا کباڑا ہی نہ کر دے، اس لیے وہ سمرہ کے قریب سے اٹھی اور ابراہیم کے کمرے میں آئی۔ اف ساری زندگی اس نے یہ کمرہ چمکا چمکا کر رکھا تھا،
اس کمرے کی سیٹنگ آج بھی وہی تھی جو وہ بچپن سے کرتی آئی تھی۔ ابراہیم کے ہر انداز میں ایمان کے لیے پیار لگتا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور پانی سے بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر پھینکا۔ ایمان کی بچی چڑیل، آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والی۔ ابراہیم جگ اٹھائی اس کے پیچھے بھاگا۔ چڑیلوں کا جن کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ بھاگتے ہوئے بولی۔ یاد ہے تم نے ایک بار اتوار کے دن دوپہر 2 بجے سوتے ہوئے میرے اوپر ٹھنڈا فریج کا پانی گرایا تھا؟ یہ اس بات کا بدلہ ہے، وہ بھاگتے ہوئے بولی، جبکہ ابراہیم پانی کا جگ لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ پانی اس کے اوپر گراتا تو جگ خالی ہو جاتا، جبکہ اس کی فرما بردار بیٹی گلاس بھر بھر کر جگ میں ڈال کر جگ کو فل کر رہی تھی۔ افضال کے آنے کے بعد آخر ایمان رو رو کر واپس چلی گئی، جبکہ افضال نے اس کے اس طرح سے رونے پر پکا وعدہ کیا کہ وہ اگلے سال اسے ضرور لے کے آئے گا۔ افضال اپنے وعدے کا پکا تھا، وہ جو بھی وعدہ کرتا تھا ضرور نبھاتا تھا، اس لیے ایمان اس کے وعدے پر یقین کر کر واپس چلی گئی۔ گھر میں 2 دن کا شور ختم ہو گیا۔ ایمن تو بہت خوش تھی کہ پھپھو واپس چلی گئیں، جبکہ حماد نے بھی زیادہ اثر نہ لیا۔ سمرہ بھی روٹین پر واپس آ گئی، لیکن ابراہیم اداس ہو گیا تھا، لیکن یہ سوچ کر خوش تھا کہ اس کی بہن 8 سال تو کیا 80 سال کے بعد بھی واپس آئے تو ایسے ہی خوش ہوگی۔ بہن بھائی دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ بھائی شادی کے بعد بدل گیا ہے، بہن اپنا گھر بسا کر بھول گئی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر انہیں احساس دلانا پڑتا ہے کہ وہ بدلے نہیں ہیں، بلکہ پہلے کے جیسے ہیں، جیسے ہمیشہ تھے۔ ہمیں ہمارے رشتوں کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، ہمارے اندر فیلنگز ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وقت بدل جاتا ہے، رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ دوریاں محبتیں کم نہیں کر سکتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے اور ہر بھائی کو اپنی بہن کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔